जिन खे दूर दद जो सबक सूर पढ़नि फ़िक्र फरई हथ में माठ मुताइलो कनि पनो सो पढ़नि जंहिंमें पसंदि पिरीअ खे। शाह लतीफ़ जी इन शेर सां कलाजी टीवीअ जे तरफ़ां ज़ुल्फ़िकार राजपर तव्हां सभिनी खे सलाम। कलाजी टीवी तरफ़ां असां समाजी अदबी मसइलनि ते मुख़्तलिफ़ जेको आहे गुफ़्तगू कंदा आहियूं। अॼु असांजी गुफ़्तगू सिंध ऐं पाकिस्तान बल्कि बरे सग़ीर जे मयानात शाइर ख़ालिद मोइन साहब सां हिकिड़ी मुख़्तसिर गुफ़्तगू रखी आहे। साईंअ जा काफ़ी किताब जेको आहे शाया थिया आहिनि, जंहिंमें 5 हुनजा जेके शेरी मजमूआ आहिनि, नाविल आहे, मशहूरु नाविल आहे, ॿियूं शयूं आहिनि। त वधीक वरी साईं सां गुफ़्तगू करें। ख़ालिद मोइन साहब आदाब। तस्लीमात राजपर साहब, मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि आप मुझसे हम कलाम हैं। सर ये हमारी भी आपकी सब दोस्तों की एक मुश्तरका खुशी है, क्योंकि अदब जो है ना वो हमारी ज़िंदगी तब्दील करता है। अदब आदमी को तराशता है ना। तो आज वैसे मैंने तो आपकी किताब है, जैसे ये है आपका जंग कहानी। तो जंग कहानी में मैंने इसको मुझे अतर शाह खान ज़ैदी, गुलाब चांडू, कई लोगों की काफ़ी चीज़ें मैंने बड़ी मुतासिर हुई। शायरी भी आपकी एक किताब है, नावल जो आपका है वो उसका नाम अपना ये वफ़ूर, वो तौसीफ़ साहब की बड़ी तारीफ़ करते हैं, वो मैंने नहीं पढ़ा है। तो आज गुफ्तगू का आगाज़ इससे करते हैं कि हमारे कराची में या सूबे भर में या पाकिस्तान में जो है शायरी या मुशायरा, उनके मतलब किस तरह आप महसूस करें कि उसकी रफ्तार किस तरह चल रही है, माजी से बेहतर है या उसमें अभी कुछ चीज़ें मदद चाहिए हमें? राजपर साहब, आपने बहुत अहम सवाल किया है कि माजी का जो मंज़रनामा था शेर व अदब का और आज का मंज़रनामा, उसमें बुनियादी जो तब्दीली हुई है वो क्या है, अच्छी है या बुरी है, मस्बत है या मनफी है। तो मेरा ख़्याल है कि हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। माजी के अपने तकाज़े थे और उस ज़माने में किताब की अहमियत बहुत ज़्यादा थी, बुज़ुर्गों की सोहबत वो बहुत अहमियत रखती थी, सीखने सिखाने का माहौल था और पूरा माशरा जो है उसका एक बड़ा हिस्सा शेर व अदब से जुड़ा हुआ महसूस होता था और होता भी था। अब वो दौर बदल गया, किताब से एक ताल्लुक़ टूट गया, लेकिन बहरहाल शेर व अदब के सिलसिले अब भी चल रहे हैं, माजी की तरह कुछ कम हुए होंगे लेकिन चल रहे हैं। अच्छा ख़ालिद मोइन साहब, आप मुझे ये बताएं कि मैंने तो आपकी जैसे ये जंग कहानी है, फिर आप शायर हैं, आपके नावल भी हैं और नसरी किताबें भी आपने लिखी। तो जो शायर होता है ज़्यादातर उसका जो काम होता है, अपनी जो उसका टारगेट होता है वो अपनी शायरी पर होता है ना, शायरी पर ज़्यादा तवज्जो होता है, शायरी की ज़्यादा किताबें होती हैं। तो आप ये नसर की तरफ फिर ज़्यादा तवज्जो दें या नावल में आप आ गए, क्योंकि नावल दूसरी बिल्कुल सिन्फ़ है, शायरी अलग सिन्फ़ है, नसर अलग सिन्फ़ है। तो ये किस तरह आप इसको चला गए? बस वो मैं तो शायर ही हूँ वैसे अव्वल व आखिर। अब शायरी के दरमियान कोई अगर वक्फ़ा आ जाता है या खला पैदा होता है तो वो फिर, क्योंकि सहाफ़त भी साथ साथ चल ही रही है, चलती रही है, सहाफ़ी भी आप हैं, तो इसलिए नसर लिखने की एक मश्क जो है वो सहाफ़त करा देती है। वो जो मश्क होती है वो फिर एक आसानी पैदा करती है आपके नसरी तसनीफ़ात में। बस आगाज़ तो ऐसे ही हुआ और फिर चलता रहा, चल रहा है। मैंने कोशिश की है कि चीज़ें मुख्तलिफ हों, यानी कि सिर्फ़ नावल है तो नावल ही ना हो। ये अदबी याददाश्तें भी लिखी मैंने, 5 मुसव्विरों पर भी एक किताब लिखी, स्ट्रीट थिएटर पर भी एक किताब लिखी, अब सब देखेंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ जो पहलू हैं तख्लीक़ के, उस पर मैं कुछ न कुछ कोशिश करता रहा। अच्छा खालिद साहब, आप ये प्रोग्राम देखने वालों को बताएं कि आप पहले नसर में आए शायर या शायरी में आए? नहीं सर, लिखने की मैंने कहा अव्वल और आखिर में शायर हूँ, तो शायरी ही मेरी जो तख्लीक़ात की बुनियाद है वो शायरी ही है, शायरी ही मेरी पहचान है। अब वो अलग बात है कि दोस्तों ने और मोहब्बत करने वालों ने मेरी नसर को भी थोड़ी सी अहमियत दी, पसंदीद की। नसर वो आपकी साफ़ थी या आपकी मजबूरी थी?
صحافتی نثر تو اپنی جگہ ہے، وہ تو بہت ظاہر ہے، میں جنگ اخبار سے وابستہ رہا تو بہت لکھا میں نے، اس کے بعد میں مختلف ٹی وی چینلز میں رہا تو اسکرپٹنگ اور چیزیں وہ سب رہیں اپنی، لیکن تخلیقات جو ہیں یا تخلیقی صورتحال یا تخلیقی نثر وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ الگ ہوتی ہے اور اس کا معیار بھی بہت الگ ہوتا ہے۔ اچھا، میں تو کئی چیزوں میں اتنے کہ ناظم آباد ہمارا مرکز ہوتا تھا بڑا، پھر فیڈر بیریا میں کافی ایسے علاقے تھے، پھر لالو قلعہ، پھر تو ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارا ایلیٹ کلاس کا جو ہے ڈیفینس ہے، کرپٹن ہے، تو اس طرح بھی کوئی ادب نے اپنے پاؤں کھڑے کیے ہیں؟ ہاں، ڈیفینس میں اور اس طرف شعراء اور شاعرات کی ایک اچھی تعداد ہے، نثر لکھنے والے بھی، مشتاق احمد یوسفی بھی وہیں رہتے تھے، تو اب تو خیر پورے کراچی میں لوگ ہیں، لیکن ایک وقت میں 50 کی دہائی، 60 کی دہائی، 70 80 کی دہائی، 90 کی دہائی تک جو شہر کے علاقے ہیں، جیسے آپ نے لیاقت آباد کا نام لیا تو ایک بڑا مرکز تھا، پھر ناظم آباد بنا تو وہاں آ گئے، لیکن مضافات میں بہت راجپر صاحب لوگ رہے ہیں، بڑے مشہور شعراء اور ادیب رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ملیر کی اور لانڈھی کی، کورنگی کی، شاہ فیصل کالونی، تو یہاں بہت بڑا ایک طبقہ شعر و ادب سے تعلق رکھنے والوں کا سال ہا سال رہا ہے۔ پھر ایسا ضرور ہوا کہ ایسا ایسا لوگ ہجرت کرتے چلے گئے شہر کی طرف، جب گلشن اقبال بن گیا تو وہاں چلے گئے، پھر گلستان جوہر میں ایک بڑی تعداد اب رہتی ہے، تو اب دیکھا جائے تو پورے کراچی میں ہی لکھنے والے موجود ہیں۔ سر ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ آج کل جو ہے جس طرح سندھی ادب میں کم داخلیں ہو رہی ہیں، اردو ادب یا تاریخ پہ جو ہے نا نئے طالب علم وہ کم آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی یونیورسٹی کے اندر، اردو یونیورسٹی کے اندر یا دوسرا جو ہمارے صوبے کے جو تعلیم ادارے، تو ادب کی طرف لوگ طلباء بہت کم آ رہے ہیں، وہ بزنس کی طرف، بزنس سائنس کی طرف یا اس طرح کی طرف جا کر، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ خوش کوئی ایسا ہے، سمجھتے ہیں کہ مستقبل جو ہے ادب کی حوالے سے کہ لوگ اس میں داخلیں کم لے رہے ہیں؟ خوش آئند تو ظاہر ہے ہم نہیں کہہ سکتے اس صورتحال کو، آپ بات کر رہے ہیں مستقبل کی کہ کوئی خوش آئند صورتحال ہوگی مستقبل میں، ہم اور آپ دعا گو تو ہیں کہ ایسا ہو، لیکن اب دور بدل گیا، اب ٹیکنالوجی بہت زیادہ حاوی ہو گئی اور سوشل میڈیا بہت حاوی ہو گیا، اے آئی بہت حاوی ہو گیا، تو چیزیں اب پوری دنیا میں تبدیل ہوئی ہیں، اس کے اثرات شعر و ادب پر بھی پڑے ہیں، سہل پسندی آ گئی، کتاب سے رشتہ ماضی کی طرح نہیں رہا، لیکن کتاب مختلف صورتوں میں موجود ضرور ہے، چاہے پی ڈی ایف کی صورت میں ہو، چاہے اور کسی صورت میں ہو، لیکن اب کتاب جیسے یہ ٹھوس صورتحال کتاب کی، یہ اب دیکھا جائے تو تعداد اس کی ایک زمانے میں تو 1100 کی تعداد میں چھپتی تھی کتاب راجپر صاحب، اور وہ بھی کم پڑتی تھی، پھر اس کے 2-3 ایڈیشن بھی آتے تھے، اب وہ تعداد گھٹ کر جو ہے وہ 200 اور 300 کی تعداد میں آ گئی ہے، وہ بھی نہیں بک پاتی، وہ بھی توفتاً چلی جاتی ہے، پھر توفتاً چلی بھی جائے تو لوگ جو تحفہ لے لیتے ہیں کتاب کی صورت میں وہ بھی رسپانس نہیں دیتے کہ پڑھ کر کوئی 2 باتیں کریں اس پر، کہ کتاب لی ایک طرف رکھ دی۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب کو ہمیشہ قیمتاً دینا چاہیے، کسی کو بھی دے رہے ہیں آپ، چاہے آپ اس کی قیمت 50 روپے رکھیں یا 500، لیکن وہ جب وہ قیمتاً کوئی لے گا تو اس کو ایک یہ احساس ہوگا کہ میری رقم لگی ہوئی ہے اس پر، چاہے وہ 50 یا 100 روپے ہی ہو۔ ہمارے ہاں تو ابھی یہ بھی نہیں ہے نا کہ آپ بتائیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پبلشر ان کی طرف سے رائٹ شاعر کو وہ رائلٹی نہیں مل رہی ہے نا جو دینی چاہیے ان کو۔ کوئی پبلشر آپ کو میں بتاؤں راجپر صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کراچی کیا پورے پاکستان میں کوئی پبلشر ایسا نہیں ہے جو کتاب چھاپے کسی ادیب کی، کسی شاعر کی، کوئی ناول چھاپے، افسانہ چھاپے، شاعری کی مختلف اصناف چھاپے۔ اب جو بھی چیزیں چھپ رہی ہیں وہ تقریباً کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کی طرف پبلشر بڑھتا ہے اور ان سے کوئی بات بھی کرتا ہوگا، لیکن جو 95% لکھنے والے ہیں ان میں نئے بھی ہیں، اس میں پرانی بھی ہیں، ان کی کئی کتابیں آئی ہیں، وہ بھی شامل ہیں،
کوئی پبلشر نہیں ہے پورے پاکستان میں جو ان کی کتاب لے اور چھاپ دے. کتاب ایک صورت میں چھپ رہی ہے اور وہ ہاتھوں ہاتھ لے کے چھاپتے ہیں جب آپ اپنا پیسہ اس میں ڈالیں, مطلب آدھی رقم ڈالیں, آدھی سے زیادہ ڈالیں, تو وہ پھر پبلشر یہ خیال کرتا ہے کہ بھئی ایک نام ہے, اس کی کئی کتابیں آئی ہیں, تو وہ بھی کچھ پیسے ڈال کر چھاپتا ہے کتاب, اور لکھنے والے کو ہی فائدہ ہوتا ہے کہ اسے 100 کتابیں 150 کتابیں جو پیسے دیتا ہے اس کے جواب میں اس کو وہ کتابیں مل جاتی. اچھا, سندھ کے اندر یا کراچی کے ہمارے شہر میں تو اردو ادب کو کافی لکھا پڑھا بھی جاتا ہے, شاعری بھی بہت پڑھی جاتی ہے, ناول بھی. تو پنجاب کے اندر کیا صورتحال ہے شاعری کی یا مشاعروں کی, کیا صورتحال؟ کبھی آپ گئے پنجاب کی؟ جی, میرا آنا جانا رہا ہے پنجاب, اور پنجاب کے جو بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہے, فیصل آباد ہے, ملتان ہے, رحیم یار خان ہے, پنڈی ہے, اسلام آباد ہے, اور بڑے شہر, تو وہاں ایک ماحول ہے, بہت زیادہ ماحول ہے, پڑھنے کا ماحول بہت زیادہ ہے, یہاں سے زیادہ ہے, پڑھتے ہیں. کوئٹہ میں, بلوچستان میں بہت اچھا ماحول ہے کتاب پڑھنے کا, کتاب بکتی ہے وہاں, لوگ پڑھتے ہیں. مشاعروں کی صورتحال بھی میں نے دیکھا ہے پنجاب میں بہت زیادہ مشاعرے ہوتے ہیں, قریب قریب کے شہروں میں, جگہوں پر. حکومتی جو ادارے ہیں وہ مل کر مشاعرے کرتے ہیں, اعزازیہ بھی دیتے ہیں, اچھی آڈینس, بڑی تعداد میں آڈینس بھی آتی ہے. جیسے کراچی ہے تو کراچی ایک ہب ہے اردو پوئٹری کا, یہاں جو آرٹس کونسل مشاعرہ کرتی ہے, شہر قائد کا مشاعرہ ہوتا ہے, بڑے مشاعرے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری تنظیمیں ایسے مشاعرے کرتی ہیں جس میں 1000, 1500, 500, 200 افراد موجود ہوتے ہیں. اور ایک سطح تو بہت زیادہ ہے, جو تنظیمیں بہت زیادہ ہیں یہاں, بلکہ لگتا ہے کہ ہر آدمی ایک تنظیم بنا کے اور اس نے مشاعرے کروانے ہیں. وہ مشاعرے تو روز ہوتے ہیں, اس کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 30, 40, 50 شاعر جمع ہو جاتے ہیں, وہی سامع ہوتے ہیں, وہ دھڑا دھڑ مشاعرے ہوتے ہیں. خواتین بہت بڑی تعداد میں آ گئی ہیں, تو مشاعرے ہی مشاعرے ہیں. سر, سندھ کے دیگر شہروں میں آپ گئے, سکھر گئے, لاڑکانہ گئے, تو آپ کو کون سے شہر میں زیادہ رسپانس ملا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ میں ایسی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوں. محبت کرنے والے سب جگہ ہیں, وہ عزت دے دیتے ہیں, بڑی ان کی کرم فرمائی ہے. لیکن حیدرآباد ہمارا جو بالکل کراچی سے ملا ہوا, تو حیدرآباد کی اپنی ادبی روایات ہیں, وہاں بڑی بڑی شخصیات رہی ہیں. اب بھی میں مہینے 1.5 مہینے پہلے گیا, بہت اچھا مشاعرہ میں نے دیکھا کہ ہوا. اس کے علاوہ بھی مشاعرے ہوتے ہیں حیدرآباد میں. اس کے علاوہ لاڑکانہ کی بہت اچھی فضا ہے ادب کی, وہاں اچھی لائبریریز ہیں, لوگ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. شہداد پور میں بہت اچھی فضا ہے مشاعروں کی, سکھر میں بہت اچھی فضا ہے. یہ ایک وقت میں اچھے اردو کے علاوہ سندھی کے بھی مراکز رہے. اور راجپر صاحب, آپ جانتے ہیں کہ اردو سندھی مشاعروں کا چلن بہت زبردست ہوتا رہا, میں بھی شریک ہوتا رہا, کراچی میں بھی ہوتا رہا اردو سندھی مشاعرے. بیچ میں کچھ ایسے معاملات ہوئے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ٹوٹ گیا, لیکن میرا خیال ہے اس کو دوبارہ جاری ہونا چاہیے. اچھا, ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت, اس کا بھی اردو ادب جو ہے اس کا پاکستان کے ادب پہ بڑا اثر ہے, سندھی ادب پہ بھی بڑا اثر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت میں صورتحال ادب کی بہتر ہے یا پاکستان کی, یا ادھر جو ہے اتنا بڑے ابھی نامور شاعر پیدا ہو رہے ہیں, جیسے پہلے گلزار تھے, دوسرے لوگ تھے؟ گلزار تو ابھی حیات ہیں, ظاہر ہے. بالکل وہاں بہت اہم شاعر, مشاعروں کے تو خیر بادشاہ ہی پیدا ہوتے ہیں وہاں. کیا وسیم بریلوی ہوں, کیا اظہر عنایتی ہوں, کیا منظر وپالی ہوں, بشیر بدر ایک وقت تک حکومت کرتے رہے مشاعروں پر, اور بہت سارے نام ہیں جنہوں نے مشاعروں پر حکومت کی. اس کے ساتھ ساتھ سنجیدہ شعراء بھی ہیں, اور ایسے شعراء بھی ہیں جو مشاعروں میں بھی اپنی ایک وقت رکھتے تھے, اپنا ایک نام رکھتے تھے, جیسے ندا فاضلی ہے. اسی طرح ڈاکٹر شہریار, وہ ایسے شاعر ہیں جو سنجیدہ شعراء بے شمار ہوتے ہیں. تو ایسے بہت سارے شعراء ہیں, اور فکشن وہاں بہت اچھا لکھا جاتا ہے,
خالد انور بہت اچھے فکشن نگار ہیں، اور بہت سارے فکشن لکھنے والے ہیں جن کی کتابیں یہاں بھی آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں کی مقامی زبانیں ہیں، ملالیم ہے اور زبانیں ہیں، وہاں بہت اچھا فکشن لکھا جاتا ہے، کہانی بہت اچھی لکھی جاتی ہے۔ یہ جو آج کا رسالہ ہے جو اجمل کمال صاحب نکالتے ہیں، اس میں وہ ترجمے مستقل شائع کرتے ہیں، ہندی کی بھی، اور جو مقامی زبانیں، قومی زبانیں میں کہوں گا بھارت کی، اردو بھی ایک قومی زبان ہے ان کی، اس کے علاوہ بہت ساری زبانیں ہیں، بنگالی کیا غضب کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، سندھی زبان ہے، تو اس طرح بہت رچ ہے۔ پھر تحقیق کے میدان میں بھارت بہت آگے ہے، بہت اچھا رچ کام کرتا ہے، شاعری بھی ہے ان کی، اور ہر طرح کی شاعری ہے، تو بڑا ملک ہے بھارت۔ ظاہر ہے کہ بہت بڑی آبادی ہے، بہت زیادہ صوبے ہیں، بہت ساری زبانیں ہیں، تو یہ ایک ضرور ہے بات کہ ترسیل اب نہیں ہوتی۔ جیسے شب خون چھپتا تھا، شمس الرحمن فاروقی چھاپتے تھے، تو وہ یہاں آتا تھا شب خون، اور یہاں سے لوگ لکھتے تھے اس کے لیے، تو اب اس طرح ترسیل نہیں ہے رسائل کی، کتابوں کی، جو ہونی چاہیے۔ خالد صاحب، خواتین جو ہیں ان کی تعداد کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ بڑھ گئی ہے ادب میں، کم ہو گئی ہے؟ کیونکہ کراچی تو چلو وہ انڈسٹریل سٹی ہے جہاں خواتین اپنے نام سے لکھ سکتی ہیں، تو پنجاب میں یا سندھ کے دیگر جو علاقے ہیں اس میں خواتین کا ادب میں، شاعری میں کیا ہے؟ وہ بے بات آ رہی ہیں، ان کو ریسپانس مل رہا ہے؟ سارا شگفتہ بھی کس زمانے میں تھی، در آپ کو پتا ہوگا۔ بالکل، سارا شگفتہ نے پروز پوئٹری میں بہت ظاہر زبردست شاعری کی، ان کی نظمیں، اور پھر ان کی زندگی جس میں بہت سارے دکھ اور تکلیفیں بھی تھیں، جو خودکشی پر آ کے ان کی زندگی ختم ہوئی۔ بہت ساری شاعرات ہیں، سندھی میں بھی چیزیں چل رہی۔ فہمیدہ ریاض بھی ظاہر ہے کہ سندھ سے ہی اٹھی، حیدرآباد سے ہی اٹھی، اور پھر وہ ایک عالمی سطح کی شہرت ان کو ملی۔ اس طرح اور بھی ہمارے ہاں ایک وقت میں تو اردو میں بھی ادا جعفری بھی ایک وقت تک جو ہے وہ ایک مختلف نام سے لکھتی رہیں، ادا بدایونی کے نام سے، پھر اس کے بعد پھر وہ ادا جعفری بنی، اور پھر وہاں سے اردو شاعرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ بات کوئی پرانی بات نہیں ہے، 50 سال 60 سال پرویش آگر تک آتے آتے، اور پھر اس کے بعد اب تو شاعرات کی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ شاعرات ہیں کراچی میں بھی، اور سندھ میں مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، یقیناً ہوں گی، لیکن پنجاب میں تو بہت زیادہ شاعرات ہیں، موجود ہیں، بلوچستان میں بہت ساری شاعرات موجود ہیں، اور وہ پشتون بھی ہیں، وہ بلوچی بھی ہیں، اور پھر وہاں نوجوان شاعر بھی ہیں، تو یہ کارواں تو چل رہا ہے۔ اچھا، آپ نے سندھی ادب یا سندھی جو شاعری ہے اس کو کب تھوڑا ٹچ کیا ہے کہ آپ کو پسند ہے؟ اس میں کوئی ایسے لوگ ملیں جس طرح سمجھتے ہیں کہ بڑے شاعر ہیں؟ مطلب شاہ لطیف بھٹائی سائیں جو ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، بہت بڑے، ظاہر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ عالمی سطح کی جو شاعری ہے وہ بھٹائی صاحب کی ہے۔ سچل سرمست ہیں، وہ بہت ہفت زباں شاعر، بہت زبردست۔ تو سندھ کے جو صوفی شعراء ہیں وہ بہت کمال کے شاعر ہیں، اور آفاقی شاعری کی ہے انہوں نے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری صفحہ جاتی ہے شیخ ایاز، وہ بھی بہت زبردست شاعر، بلند قامت شاعر، اور نظریاتی شاعری بھی انہوں نے کی۔ ان کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سے معاملات ہیں، لیکن وہ ایک بہت اہم شاعر کے طور پر ہیں۔ اور پھر بھٹائی صاحب کو انہوں نے منظوم ترجمے بھی کیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے ہاں آفاق صدیقی جو لوگ سندھ میں رہے اردو کے، انہوں نے بہت کام کیا کہ سندھی شاعری کو، بھٹائی صاحب ہیں، سچل سرمست ہیں، جدید شعراء جو وہاں کے تھے ان کو اردو کے قالب میں ڈھالا اور منظوم ڈھالا۔ اس طرح اور بھی یعنی کہ حماد علی شاعر صاحب نے شیخ ایاز شخص اور شاعر کتاب لکھی پوری۔ تو بہت سارے جو شعراء ہمارے سندھ میں رہے انہوں نے سندھی سیکھی باقاعدہ۔ محسن وپالی نے بہت سارے ترجمے کیے، جیسے وائی ہے بھٹائی صاحب کا، وہ ترجمے منظوم کیے، انہوں نے بڑا کام کیا۔ تو پھر جو ترقی پسند تحریک کے اثرات ہیں سندھی افسانے پر، اور سندھی افسانہ اور کہانی بہت جرت آمیز صورتحال ہے، اتنی بولڈنس کے ساتھ جتنا سندھی کہانی آئی ہے، سندھی افسانہ آیا ہے،
تو وہ دیگر زبانوں میں اتنا بولڈ انداز میں ماشاء اللہ کے دور میں کم لکھا گیا ہے کسی بھی زبان میں. پھر ویسے ہی شاعری بھی ہے, اور شاعری میں بھی سارے تجربے کیے ہیں سندھی زبان میں. پروز پوئٹری بھی وہاں ملے گی آپ کو, اس کے علاوہ نظم بھی ملے گی, اس کے علاوہ غزل بھی ملے گی, پھر وائی ہے, اور چیزیں ہیں, ان کے تجربات بھی ہیں. تو بڑا رچ ہے سندھی زبان, سندھی لٹریچر بڑا رچ ہے, اور یقیناً اثرات پڑتے ہیں زبانوں کے ایک دوسرے پر. اردو نے بہت کچھ لیا ہے سندھی سے, سندھی نے بھی ظاہر ہے ان تجربات سے فائدہ اٹھایا ہے. اسی طرح پشتو ہے, اسی طرح پنجابی ہے, پرشن بھی رہا ہے. پرشین کے اثرات تو ظاہر ہے سب پر پڑے ہیں, سندھی زبان پر بھی پڑے ہیں, اردو پر بھی پڑے ہیں. تو یہ زبانیں جو ہیں یہ ایک طرح سے ساتھ مل کر چلتی ہیں سہیلیوں کی طرح, اور ساتھ پروان چڑھتی ہیں. خالمی صاحب, میں وائنڈ اپ کروں گا اس کو, مگر میں بات وائنڈ اپ کریں گے, میں آپ کی اپنی کوئی ہمیں شاعری سنائیں گی. تو پہلے میں یہ بات کرتا ہوں کہ جس طرح یہ آپ کا کتاب ہے جنگ کہانی, دوسری ناول ہیں, تو میں اگر یہ سندھ گورنمنٹ میں کلچر ڈپارٹمنٹ کا منسٹر ذوالفقار شاہ کبھی یہ پروگرام اس کو دیکھنے کا موقع ملے, یا اس کے کوئی دوسرے لوگ کے قریب لوگ دیکھیں, تو میں ذوالفقار شاہ کو یا سندھ کلچر ڈپارٹمنٹ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہم رائلٹی تو لوگوں کو نہیں دیتے, مگر جو ان کی کتابیں آتی ہیں تو وہ کم سے کم خریدنی چاہیے. تو جس طرح جنگ کہانی ہے, دوسری خالمی صاحب کی شاعری کی کہانی ناول ہے, تو ذوالفقار شاہ کو یا کلچر ڈپارٹمنٹ یا سندھ گورنمنٹ کو یہ خرید جانے, اور اردو ادب, سندھی ادب سب پہ اپنا ایک ہاتھ رکھنا چاہیے, اور ان کو جو ہے وہ آپ رائلٹی بھی دیں. ان کو جو مشاعر ہو رہے ہیں تو سندھی اردو مشاعرہ بھی ایک ہونا چاہیے, کراچی پریس کلب میں ہو یا آرٹ کونسل میں ہو, جو شعراء ادب شرکت کریں تو ان کو آنوریم ضرور دینا, ان کو اعزاز دیا, کیونکہ اعزاز دیا شاعر کے لیے یہ کسی ہم کرسیوں کے پیسے دیتے ہیں, ڈیکوریشن کے پیسے دیتے ہیں. جس کا گانا, جس کی شاعری گائی جاتی ہے, مہدی حسن گاتا ہے, محمد یوسف گاتا ہے, انور فقیر گاتا ہے, اس کو کوئی اعزازہ نہیں ملتا ہے. خالمی صاحب, اس پروگرام کو میں وائنڈ اپ کروں گا اس بات پہ کہ آپ اپنا کوئی زبردست شاعری ہمیں سنائیں. میں راجپور صاحب, آپ نے جو باتیں کی ہیں بہت اچھی ہیں, کاش ان باتوں پر عمل بھی ہو سکے. غزل تازہ ہے, چند شعر میں عرض کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. خوشی کے بیچ عجب سا ملال آ گیا ہے, خوشی کے بیچ خوشی کے بیچ عجب سا ملال آ گیا ہے, ہمیں تمہارا اچانک خیال آ گیا ہے. واہ صحیح, واہ. ہمیں تمہارا اچانک خیال آ گیا ہے, خوشی کے بیچ عجب سا ملال آ گیا ہے, ہمیں تمہارا اچانک خیال آ گیا ہے. کھلے گلاب نئی رت کے اس طرح جیسے, کھلے گلاب نئی رت کے اس طرح جیسے, بہت قریب محبت کا سال آ گیا ہے, بہت قریب محبت کا سال آ گیا ہے. اور گریز رکھتے ہوئے بھی گریز رکھنا نہیں, گریز رکھتے ہوئے بھی گریز رکھنا نہیں, ہمیں خوشی ہے تمہیں یہ کمال آ گیا ہے, ہمیں خوشی ہے تمہیں یہ کمال آ گیا ہے. نظر سے اترے ہو دل سے ابھی نہیں اترے, دوبارہ نظر سے اترے ہو دل سے ابھی نہیں اترے, تعلقات کے شیشے میں بال آ گیا ہے, تعلقات کے شیشے میں بال آ گیا ہے. مقام و عزت و رتبے میں کون ہے آگے, مقام و عزت و رتبے میں کون ہے آگے, ہمارے بیچ یہ کیسا سوال آ گیا ہے, ہمارے بیچ یہ کیسا سوال آ گیا ہے. خوشی کے بیچ عجب سا ملال آ گیا ہے, ہمیں تمہارا اچانک خیال آ گیا ہے. خالمی صاحب, آپ کی بہت مہربانی, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا, کیونکہ مجھے تو اپنا ذاتی تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ کسی شاعر سے, کسی رائٹر سے بات چیت ہوتی ہے, تو باتیں دوسری بھی ہیں, اگر دوبارہ پھر ہم بیٹھیں تو وہ باتیں بھی نکالیں گے. آپ کی بہت مہربانی. सभिनी खे तव्हां जेको आहे सो जा थोरा था आहियूं, हीउ प्रोग्राम तव्हां ॾिसो, पंहिंजनि दोस्तनि खे ॾेखारियो, ऐं अदब जे तरफ़ जेको आहे सो सभिनी खे राग़िब थियणु घुरिजे, छो त अदब असांखे तराशे थो.
مہربانی. میں بھی شکریہ ادا کروں گا راجپر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ بہت اچھے سوالات کیے اور میں بھی اس میں کچھ گفتگو کر سکا اور بہت اچھا لگا. انشاءاللہ زندگی بخیر پھر مل بیٹھیں گے، پھر بات ہوگی. خدا حافظ.